ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा क्लास है पोस्ट आर एन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च का यूनिट नंबर 2, जो कि हमारे साथ रिसर्च प्रॉब्लम, पर्पस, क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस एंड रिव्यू ऑफ रेलेवेंट लिटरेचर है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर कंसेप्चुअल बेस पर हम इस यूनिट को देखें तो इंतहाई इम्पोर्टेंट यूनिट है। आप लोग जब फोर्थ सेमेस्टर में रिसर्च करेंगे तो रिसर्च में आपकी जो मेन चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं कि सबसे पहले आपने जो रिसर्च करना होता है, तो रिसर्च आपने एक ऐसी चीज़ पर करना होता है जो कि एक प्रॉब्लम बन चुका होता है, जिससे जो है मसाइल जो है वो बढ़ चुके होते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर इसके बाद आपने अपनी रिसर्च करने का जो पर्पस है वो मेंशन करना होता है कि आप रिसर्च किस मकसद के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से रिसर्च को करने के लिए जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जिसके बेस पर आपने डेटा कलेक्ट करना होता है वो होते हैं आपके क्वेश्चनियर्स। तो आपने क्वेश्चंस जो है पहले से प्रिपेयर करके उसको रखने होते हैं जिसके ज़रिए आप लोगों ने इंटरव्यू करना होता है, सही है, अपने पार्टिसिपेंट से, और उनसे डेटा कलेक्ट करना होता है। इसी तरह से आपकी हाइपोथेसिस हो गई। हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि आपका अपना पर्सनल जो व्यू होता है, आपका अपना पर्सनल जो राय होता है किसी चीज़ के हवाले से, किसी सिचुएशन के हवाले से, तो वो आपने मेंशन करना होता है। और फिर उस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप किस तरह से साबित करते हैं उसके लिए आपने फिर आर्गुमेंट जो है वो पेश करने होते हैं। इसी तरह से रिव्यू ऑफ रेलेवेंट लिटरेचर, मतलब लिटरेचर रिव्यू की बात हो रही है। जब भी हम कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं, रिसर्च जो है उस पर काम शुरू करते हैं, तो इससे पहले कि हम उस पर काम शुरू करें तो हम क्या करते हैं, हम काम शुरू करने से पहले दूसरे लोगों ने उस प्रॉब्लम पर जो काम किए होते हैं, उन्होंने जो रिसर्चेस किए होते हैं, तो उसको हम देखते हैं थोड़ा सा उनसे आइडिया लेने के लिए, थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखने के लिए, थोड़ा सा जो है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। तो मतलब ये है कि आपका जो यूनिट नंबर 2 है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हर एक चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से समझें ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन जो है आप लोगों को ना हो। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल चीज़ों पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। हमारे साथ रिसर्च प्रॉब्लम के जितने भी सोर्सेज हैं जिसके बेस पर हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं उस पर हम बात करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ डिफ्रेंशिएट द रिसर्च प्रॉब्लम फ्राम द रिसर्च पर्पस। रिसर्च पर्पस और रिसर्च प्रॉब्लम के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तो इसको हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा फार्मूलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड पर्पस फॉर स्टडी। जब हम कोई रिसर्च करते हैं, जब हम कोई केस को स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं केस के हवाले से, तो उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। और इसके साथ साथ जो केस स्टडी हम करने जा रहे होते हैं तो उसका क्या मकसद है, किस मकसद के लिए हम केसेस को स्टडी कर रहे हैं, तो मकसद जो है वो पर्पस जो है हमने क्या करना होता है वो मेंशन करना होता है। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे कि कैसे हम ये दोनों काम कर सकते हैं या करते हैं रिसर्च के दौरान। इसके अलावा डिस्कस द फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन। किस तरह से हम अपने रिसर्च के लिए क्वेश्चनियर्स और जो अपने ऑब्जेक्टिव्स है अपने रिसर्च के उसको हम सेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम सेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें देखते हैं। तो ये बुनियादी पॉइंट्स है जो कि अगर आप लोग आज सीखेंगे तो फिर फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को किसी से रिसर्च कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इंतहाई आसानी से खुद ही अपने रिसर्च को कंप्लीट करके वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से डिफ्रेंशिएट अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के हाइपोथेसिस है। अगर आपको याद हो तो
सेकेंड सेमेस्टर में बायोस्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। नल हाइपोथेसिस हो गए, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गए। ये दो मेन टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, अपने रिसर्च को या तो सपोर्ट करते हैं या उसको रिसर्च को रिजेक्ट करते हैं, या जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म के जो हाइपोथेसिस है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सॉरी। इसके साथ साथ हमारे साथ लिटरेचर रिव्यू की हम स्कोप की बात करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू जो है कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले। उसके हवाले से दूसरे जो रिसर्चेस है उसको देखना, उसको स्टडी करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ स्पेसिफाई द प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू, हम किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम मुख्तलिफ़ किस्म दूसरे लोगों के जो रिसर्चेस है उसको रिव्यू करके उससे आइडिया ले सकते हैं और उससे हम मज़ीद डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इसके प्रोसेस पर बात करेंगे। और आखिर में हमारे साथ यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इन डेवलपिंग अ लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू को डेवलप करने में हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर रिसोर्सेज से मुराद ये है कि हम जगह जगह जो साइटेशन मेंशन करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स को स्टडी करने से, मुख्तलिफ़ जो हमारे साथ जर्नल आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, रिसर्चेस होते हैं, उसको स्टडी करने से उनके जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम अपने रिसर्च में हाईलाइट करते हैं, लेकिन साथ में हम उसकी साइटेशन भी देते हैं, ठीक है। ये साइटेशन क्या होती है ये आगे इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह इसी थर्ड सेमेस्टर में क्लियर हो जाएंगी। आते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे साथ क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम है। रिसर्च प्रॉब्लम किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों के माइंड में आता है, ज़्यादातर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च पर्पस के दरमियान में, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च पर्पस जो है ये दोनों जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम का, ठीक है। व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम? इंतहाई सिंपल अल्फाज में मैंने मेंशन किया हुआ है इसकी डेफिनेशन। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज क्वेश्चंस that the researcher want to answer or problem that the researcher want to solve is called research problem. research problem जो है असल में हमारे साथ ये वो सवालात होते हैं। मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रहा, स्क्रीन में ना मेरे साथ शो नहीं हो रहा, सिर्फ आपकी वॉइस आ रही है। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपके पास? जी टीचर, मेरे साथ नहीं हो रहा। ये कब से नहीं हो रहा? अभी से नहीं हो रहा कि पहले से नहीं हो रहा? जी अभी से नहीं हो रहा। अच्छा जी, आप ज़रा एक बार डिस्कनेक्ट हो जाएं और फिर दोबारा से कनेक्ट कर ले, हो सकता है आपके सिग्नल्स का इशू हो, ठीक है। तो उस वजह से बाकी स्टूडेंट्स को तो शेयर हो रहा है, बाकी स्टूडेंट्स को नज़र आ रहा है, कोई मसला ऐसा नहीं है। आप ज़रा अपने सिग्नल्स भी चेक करें और दोबारा से रिकनेक्ट करें, सही है? सही है, ठीक है। अच्छा जी, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम असल में हमारे साथ ये वो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए हम जो है बज़ाते ख़ुद रिसर्च कर रहे होते हैं, ताकि इन सवालात के जवाबात हम ढूंढ कर वो लोगों को दे, या जो मसाइल हमने फाइंड आउट किए हैं तो इन मसाइल के जो है इफ़ेक्टिव सलूशन जो है वो हम निकाल के लोगों को दे, ताकि उनके जो प्रॉब्लम है उसको हम हल कर सके। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। मतलब वो क्वेश्चंस जिसके जवाबात ढूंढने के लिए हम रिसर्च कर रहे होते हैं, या वो प्रॉब्लम जिसकी सलूशन के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? रिसर्च परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। फिर अगर आप मज़ीद इसको देखें, मज़ीद इसको मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, कहते हैं कि अ सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस दैट रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन टू बी डिस्क्राइब, एक्सप्लेन्ड और प्रेडिक्टेड, ठीक है।
It is an unsatisfactory situation that want you to confront. ठीक है, कहते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम असल में हमारे साथ ये वो सिचुएशन होती है, ये वो सरकमस्टांसेस, मतलब ये वो हालात होते हैं जिसमें जो है एक प्रॉपर सलूशन की हमें ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्या करते हैं, आसानी से बयान करते हैं, उसके हवाले से लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हैं, या उस सलूशन के ज़रिए फ्यूचर के हवाले से हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। और इसी तरह से रिसर्च प्रॉब्लम जो है ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन होती है, जिसके लिए जो है जितने भी रिसर्चर होते हैं तो वो इस सिचुएशन से क्या होते हैं, इस सिचुएशन से उनको गुजरना होता है। सही है, जितने भी रिसर्चर होते हैं तो तमाम रिसर्चर जो है वो इस अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन से क्या करते हैं, गुजरते हैं, और फिर इसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन निकाल के तमाम मसाइल को क्या करते हैं, हल करते हैं। सो अ रिसर्च प्रॉब्लम इज एन एरिया ऑफ कंसर्न वेयर देयर इज अ गैप इन द नॉलेज बेस नीडेड फॉर द नर्सिंग प्रैक्टिस। सही है, वही बात है। देखिए अब यहाँ पर आपको डिफिनीशन मुख्तलिफ मिलेंगे, लेकिन तमाम डिफिनीशन के अगर आप इसकी क्या करें, एक्सप्लेनेशन करें, इसकी वजाहत करें, तो वही एक सेम बात ही इससे बनती है। ठीक है, कहते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम असल में हमारे साथ ये वो कंडीशन होती हैं जहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम या जिसके ज़रिए हम उन तमाम गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए जो है हमें क्या करना होता है, जिसके लिए हमने कोशिश करनी होती है, ताकि उस गैप को हम क्या करें, फिल कर सके। जिस चीज़ की कमी होती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस कोशिश को हम क्या कहते हैं, इस कोशिश को, इस प्रोसेस को हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको सिंपल अल्फाज में बताया कि ये असल में हमारे साथ वो क्वेश्चंस होते हैं, वो सवालात होते हैं जिनके जवाबात ढूंढने के लिए हम मुख्तलिफ केसेस को स्टडी करते हैं, या वो प्रॉब्लम होते हैं जिनके सलूशन ढूंढने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के केसेस को स्टडी करते हैं, ताकि उनके एक प्रॉपर सलूशन हम निकाल सके और उन प्रॉब्लम्स को हम हल कर सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। A research problem is significant when it has the potential to generate or refine knowledge or influence nursing practice or both। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम जो है ये हमारे साथ सिग्निफिकेंट तभी होंगे, तभी ये हमारे साथ इफ़ेक्टिव होंगे जब हम इसको सॉल्व करें या इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस दौरान जो है इसकी वजह से हमारी जो नॉलेज है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाए, और इसके साथ साथ हम लर्निंग भी करें, जिससे हमारे बिहेवियर में क्या आ जाती है, इम्प्रूवमेंट आ जाती है, बेहतरी आ जाती है हमारी जो नर्सिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, और नर्सिंग प्रैक्टिस के साथ साथ जो नॉलेज है दोनों इम्प्रूव हो जाए, तो फिर हमारे साथ जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या होगी, इफ़ेक्टिव होंगी। सो यहाँ पर ये बात मेंशन की गई है कि आप जब भी रिसर्च करेंगे तो रिसर्च करने के लिए आप एक ऐसे प्रॉब्लम को जो है सेलेक्ट करेंगे जिसके हल करने से उसके जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा हो। ठीक है, उससे ज़्यादा लोगों को क्या मिले, फ़ायदा पहुँचे, तो तभी आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बातों की आप स्टूडेंट्स को? मेरी बातों की समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को क्या नहीं? हेलो, यस सर। जी टीचर, आ रही है समझ। ठीक है, जहाँ पर समझ नहीं आए तो काइंडली दोबारा से मुझे कहें, मैं दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, क्या दोबारा से रिवाइज करूँ? अच्छा जी,
ریسرچ پرابلم جو ہے ریسرچ پرابلم یہ ہمارے ساتھ وہ سچویشن ہوتی ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان تمام پرابلم کے سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کمیونٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو جو ہے مختلف قسم کے مشکلات سے دو چار ہونا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، مختلف سلوشن نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو سوالات ہوتے ہیں، جو کویسچن ہمارے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ کمیونٹی میں اگر کوئی پرابلم ایگزسٹ کرتی ہیں تو یہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے، کن فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے۔ تو اس طرح کے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے ہم جو تدابیر اپناتے ہیں، جو احکامات اپناتے ہیں، تو اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں، ریسرچ پرابلم کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ اوکے، ویری گڈ۔ پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ A research problem is an issue or a concern that an investigator or researcher present and justifies in a research study۔ ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ ریسرچ پرابلم جو ہے یہ ہمارے ساتھ وہ ایشوز ہوتے ہیں یا وہ کنسرن ہوتے ہیں جس کو انویسٹیگیٹر یا ریسرچر نے کیا کرنے ہوتے ہیں، اپنے اسٹڈی میں اس کو پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس کو ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے، تاکہ لوگوں کو اس کے حوالے سے ان میں اویئرنیس پیدا ہو جائے اور پھر ان مسائل کے لیے جو ہے پراپر سلوشن جو ہے وہ نکالے جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ریسرچ پرابلم کہتے ہیں۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف ریسرچ پرابلم۔ اب جو دوسری امپورٹنٹ چیز آتی ہے ریسرچ میں تو وہ ہے مختلف قسم کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ جب تک آپ کسی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو آپ تب تک ریسرچ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ریسرچ کی جو بیس ہے وہ یہی پرابلمس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی کویسچنز ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک کسی کویسچنز کو کلیئر نہیں کیا ہے تو آپ اس کویسچن کو کلیئر کیے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ نے اس پرابلم کو حل نہیں کیا ہے تو اس کو حل کیے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جب کمیونٹی وزٹ کریں، کمیونٹی میں وزٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ جب انٹریکشن کرتے ہیں تو انٹریکشن کے دوران ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کمیونٹی میں کن کن چیزوں کی کمی ہے، کون کون سی چیزیں جو ہے اس کمیونٹی کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ سو آئیڈینٹیفیکیشن آف ریسرچ پرابلم کی ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم ریسرچ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ سو دا آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ریسرچ پرابلم از دا فرسٹ اسٹیپ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریسرچ کو کلیئر کرنے کے لیے، ریسرچ کو پرفارم کرنے کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ اس ریسرچ کے حوالے سے جتنے بھی پرابلم ہے جس کے بیس پر آپ ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں تو ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ پہلا اسٹیپ ہے ہمارے ریسرچ کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے جنرلی a broad area is selected and then it is narrowed down to a specific one sentence statement of the problem۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کمیونٹی وزٹ کرتے ہیں۔ جب کمیونٹی وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ہم انٹریکشن کرتے ہیں، ان سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد جب ہمارے پاس مکمل انفارمیشن آ جاتی ہے تو اس انفارمیشن کو جب ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ہم جب سوچ بچار کرتے ہیں تو اس کے ذریعے جو ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کمیونٹی میں کون کون سی چیزوں کی کمی ہے، اس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو کن کن مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ سو ایسے سچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی ہم کوئی ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم ایک ایسی پاپولیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں جہاں پر لوگوں کی جو تعداد ہے وہ کیا ہو، زیادہ ہو۔ تو جتنے زیادہ لوگوں سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اتنا ہی ہمارے پاس ڈیٹا زیادہ آئے گا۔ جب ڈیٹا زیادہ آئے گا تو اتنا ہی ہمارے پاس انفارمیشن زیادہ ہوگی۔ انفارمیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر ہم ایکوریٹ کیا کر سکیں گے، انالیسس کر سکیں گے اور ہمارے ساتھ جو پرابلم
آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی تو وہ بھی پھر آسانی سے ہوں گی. سو لارج پاپولیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اسی لارج پاپولیشن کو ہم چھوٹے چھوٹے سیمپلز میں کیا کرتے ہیں, ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنی اسٹڈی کو آسان بنانے کے لیے, تاکہ ہم جو ہے مختلف قسم کے جو مسائل ہے اس کو آسانی سے کیا کر سکے, اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. تو دوسرا جو ہمارے ساتھ اسٹیپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ریسرچ آئیڈینٹیفیکیشن, ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن میں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک لارج پاپولیشن کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور لارج پاپولیشن کو پھر ہم نے سیمپلز میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے, تاکہ ہم پراپر طریقے سے کیا کر سکے, ڈیٹا کو کلیکٹ کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ساتھ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن میں. اسی طرح سے ویئر ڈو آئیڈیاز فار ریسرچ پرابلم کم فرام. اچھا جی, ریسرچ پرابلم کے لیے ہمارے ساتھ جو مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں, تو یہ آئیڈیاز ہم کہاں سے جو ہے حاصل کر سکتے ہیں, یا یہ آئیڈیاز جو ہے کہاں سے ہم لے سکتے ہیں. تو اب ان سورسز کے حوالے سے بات کریں گے جس کے ذریعے ہم ریسرچ پرابلم کے لیے جو ہے مختلف آئیڈیاز لیتے ہیں, یا ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ڈیٹا لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں ہمارے ساتھ کیا جاتی ہے, دا کامن سورسز آف ریسرچ پرابلم آر ایز فالو. مطلب وہ تمام کامن سورسز جس کے ذریعے ہم مختلف قسم کے ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اس میں پہلے نمبر پر آپ کے پاس آتا ہے آپ کی پرسنل ایکسپیرینس. آپ کی پرسنل ایکسپیرینس جو ہے یہ آپ کے پاس فرسٹ سورس ہے کسی بھی قسم کے ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, پرسنل ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پرسنلی چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے. تو اس ایکسپیرینس کے دوران آپ نے ظاہری بات ہے مختلف قسم کے مسائل جو ہے وہ دیکھے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے مسائل کا سامنا جو ہے آپ نے کیا ہوتا ہے. تو آپ کو زیادہ دوسروں کے بنسبت آپ کو زیادہ جو ہے پتہ ہوتا ہے کسی بھی قسم کے سچویشن کے حوالے سے جو کہ آپ نے فیس کیے ہوتے ہیں. تو پرسنل ایکسپیرینس یہ آپ کا پہلا سورس ہو گیا جس کے ذریعے آپ مختلف قسم کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کے پاس جو سورس ہے وہ ہے پریکٹیکل ایکسپیرینس. آپ کی جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے اس سے بھی جو ہے آپ مختلف قسم کی پرابلم یا آپ نے اندر جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہے یا خامیاں ہوتی ہے یا کمیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے. تو ان خامیوں کو, ان ڈیفیشنسیز کو پورا کرنے کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں. تو پریکٹیکل ایکسپیرینس یہ ہمارے ساتھ دوسرا سورس ہو گیا. تیسرا جو ہے کریٹیکل اپریزل آف لٹریچر. مختلف ریسرچر نے جو اسٹڈی کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان پرابلم کے حوالے سے جس پر ہم ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں, تو ان کے جو ریسرچ ہے اس کو کیا کرنا, ریویو کرنا, اس کو کریٹیکلی اسٹڈی کرنا, تاکہ ہر ایک چیز کے بارے میں جو ہے آپ پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے, ہر ایک چیز کو آپ پراپر طریقے سے سمجھیں. تو وہاں سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پریویس ریسرچز آلریڈی میں نے آپ کو بتایا ایگزسٹنگ تھیوریز. اسی طرح سے جو ہمارے ساتھ تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, جس کی بیس پر ہم اپنے پریکٹسز جو ہے اس کو اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں, اسٹینڈرڈ کے مطابق پرفارم کرتے ہیں. تو ان ایگزسٹنگ تھیوریز کو اسٹڈی کرتے ہوئے اس کو جو ہے پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہوئے ہم مختلف قسم کے پرابلمس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے انٹیویشن یہ کیا ہے, انیشیشن ہے یا انٹیویشن ہے, مجھے اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی. چلیے یہ میں آگے آپ کو بتا دوں گا. ایکسپوجر ٹو فیلڈ سچویشن. اچھا جی, مختلف قسم کے جو پرابلم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو بذات خود ایکسپوز ہونا. جب تک آپ کسی پرابلم کو خود سے فیس نہیں کریں گے تو تب تک آپ اس پرابلم کی جو کیا کہتے ہیں انٹینسٹی ہے اس کو آپ نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے, تو جو مسائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پرابلم ہوتے ہیں جس سے کمیونٹی میں موجود لوگ دو چار ہوئے ہوتے ہیں, تو جب تک آپ اس کو خود فیس نہیں کرتے, اس کو خود جو ہے ایکسپوز نہیں ہوتے, تو تب تک جو ہے آپ ان پرابلم کی جو انٹینسٹی ہے, جو شدت ہے, اس کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. تو جب تک آپ پرابلم
کو خود ایکسپوز نہیں ہوں گے تو تب تک آپ اس کے حوالے سے آپ کے پاس ایکوریٹ ڈیٹا نہیں آ سکتا. تو ایکسپوجر کے ذریعے بھی آپ جو ہے ریسرچ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کنسلٹیشن ود دا ایکسپرٹ، اور جو دوسرے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے جو ٹیچر سپروائزر وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنا، ان کے ساتھ اپنے جو ریسرچ پرابلم ہے اس کو ڈسکس کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرنا. تو ڈسکشن کے ذریعے بھی جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے اور بہت سارے آئیڈیاز جو ہے وہ مائنڈ میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ وہ کامن سورسز ہے جس کے ذریعے ہم اپنے جو ریسرچ پرابلم ہے اس کے حوالے سے مختلف آئیڈیاز کو گین کر سکتے ہیں اور ایزیلی ہم مختلف قسم کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ Yes, sir. اوکے، ویری گڈ. مزید آگے بڑھتے ہیں. جتنے بھی میں نے آپ کو یہ کامن سورسز بتائے، اب اس کو ہم مزید یہاں پر سمپل الفاظ میں ڈیفائن کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے پرسنل ایکسپیرینس. پرسنل ایکسپیرینس سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں ہی آپ کو کہا کہ ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینس آف دا ریسرچر سرو ایز اے گڈ سورس آف آئیڈیا ٹو فارمولیٹ ریسرچ پرابلم. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ مختلف سچویشن کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان سچویشن کو فیس کرتے کرتے آپ کے مائنڈ میں بہت سارے آئیڈیاز جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتے ہیں، جس کے بیس پر پھر آپ مختلف قسم کے جو پرابلم ہے اس کو آپ پھر کلیئرلی ڈیفائن کر سکتے ہیں، کلیئرلی اس کو پھر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزوں کی کمی ہے، ٹھیک ہے، یا کون کون سی چیزیں جو ہے اس کو امپروو کرنا ہے، ہم نے اس میں جو ہے بہتری لانے کی ضرورت ہے. تو آپ آسانی سے اس کو پھر پریزنٹ کر لیتے ہیں پرسنل ایکسپیرینس کی وجہ سے. پھر آپ کے پاس جو دوسری چیز ہے وہ ہے پریکٹیکل ایکسپیرینس. پریکٹیکل ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ کلینکل ایکسپیرینس پرووائڈ نرسز ایمپل اپرچونیٹیز ٹو فار پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن. کلینکلی آپ کیا کرتے ہیں؟ پریکٹسز کرتے ہیں. تو پریکٹسز کے دوران جو ہے مختلف قسم کی پرابلم، مختلف قسم کی ڈیفیشنسیز جو ہے آپ کو اپنے ہاسپٹل سائٹ میں جو ہے دیکھنے کو ملتی ہیں. تو کلینکل ایکسپیرینس جو ہے یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہوتی ہے نرسز کے پاس جس کے ذریعے وہ آسانی سے مختلف قسم کے جو پرابلم ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، کلینکل سائٹ میں یا کمیونٹی سائٹ میں، اس کو آسانی سے کیا کر سکتے ہیں؟ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سو دس از اے سورس فار آئیڈینٹیفائنگ ریسرچ پرابلم. تو پریکٹیکل ایکسپیرینس جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک سورس ہے، ٹھیک ہے، ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا. پھر کریٹیکل اپریزل آف لٹریچر سے مراد یہ ہے کہ when one look at books, articles, summaries of clinical issues regarding our interest, پرٹیننٹ کویسچن میں ارائز. ظاہری بات ہے، مثال کے طور پر ہم ایک پرابلم پر ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، تو اس پرابلم کے حوالے سے اگر ہم مختلف کتابیں پڑھیں گے، آرٹیکلز پڑھیں گے، کلینکل ایشوز سے ریلیٹڈ مختلف سمریز پڑھیں گے، تو اس طرح سے بہت سارے آئیڈیاز جو ہے وہ، بہت سارے سوالات جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں خود بخود جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کویسچنز کو پھر ہم اپنے جو ریسرچ پرابلم ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے مختلف قسم کے پرابلم کو آسانی سے پھر ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. دے میں اسٹرائک دا ریڈر مائنڈ بائی اسٹیمولیٹنگ امیجنیشن اینڈ ڈائریکٹلی ایڈیشنل ریسرچ نیڈڈ. ٹھیک ہے، جب ہم کسی بک کو پڑھتے ہیں، جب ہم کسی کے آرٹیکلز کو پڑھتے ہیں، تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ہم اس بندے کی جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کے جو تھاٹس ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، اس کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم اس ریسرچر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے ہمیں مل جاتی ہے جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مختلف قسم کے جو سوالات ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کویسچنز کو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آگے یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے پریویس ریسرچ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے سے جو ریسرچز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہمارا جو پرابلم ہوتا ہے یا ہم جس پر کیس اسٹڈی کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو اسی سے ریلیٹڈ اگر ہم پہلے سے موجود جو ریسرچز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ لکھے گئے ہیں،
اس کو ہم اسٹڈی کریں تو اس سے جو ہے ہمیں بہت سارے کویسچن جو ہے وہ مل جاتے ہیں، بہت سارے کویسچنیئر جو ہے وہ آسانی سے ہمیں ان ریسرچز کو اسٹڈی کرنے سے مل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایگزسٹنگ تھیوریز ہمارے ساتھ آ جاتی ہیں۔ سو ریسرچ از اے پروسیس آف تھیوری ڈیولپمنٹ اینڈ تھیوری ٹیسٹنگ۔ ریسرچ کیا ہے؟ آلریڈی ہم نرسنگ تھیوری میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو مختلف تھیوریز تھے انہوں نے اپنے ہائپوتھیسس جو ہے اس کو پریکٹیکلی کیا کیا تھا، اپلائی کیا تھا پارٹیسپینٹس پر، جس کے ایفیکٹس کو جاننے کے بعد انہوں نے پھر ان ایکسپیریمنٹس کو کیا کیا، تھیوری کا نام دیا۔ سو تھیوریز جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ ریسرچ کا ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہم چیزوں کو پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ایفیکٹس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ایفیکٹس کو جاننے کے بعد پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، تھیوری میں کنورٹ کرتے ہیں اپنے ریسرچ کو۔ تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ایک سورس ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا، اور اس کے ذریعے ہم آسانی سے اپنے پرابلمس کو کیا کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اسی طرح سے مزید اگر ہم آگے جائیں تو if an existing theory is used in developing a researchable problem or a specific statement from the theory must be isolated. ٹھیک ہے؟ Generally a part or parts of a theory are subjected to testing in clinical situation. The testing of a theory is needed, therefore they serve as a good source of research problem. ظاہری بات ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی تھیوریز ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، مختلف سچویشن میں پریکٹیکلی یوز کرتے ہیں اس مقصد کے لیے تاکہ ہمیں مختلف قسم کے جو پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس سچویشن کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس سچویشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تاکہ اس سے ہم آسانی سے کیسے نکل سکے، تو اس کو جاننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، مختلف تھیوریز کو پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں، اس کی ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ٹیسٹنگ سے جو ہمیں ڈیٹا ملتا ہے تو اس ڈیٹا کے بیس پر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ریسرچ نرسنگ جو ہمارے ساتھ تھیوریز ہیں، ٹھیک ہے، تھیوری اسٹڈی کرنا یہ بھی ہمارے ساتھ ایک گڈ سورس ہے ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا کا۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ انٹیویشن ہے، ٹھیک ہے، تو انٹیویشن کیا ہے؟ انٹیویشنز آر کنسیڈر گڈ سورس آف نالج ایز ویل ایز سورس ٹو فائنڈ نیو ریسرچ پرابلم۔ ٹھیک ہے، مختلف قسم کے جو نئے ریسرچ پرابلم ہوتے ہیں تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، اور ہمارے ساتھ جو پہلے سے ایگزسٹنگ نالج ہوتی ہے تو اس نالج کو پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اپنی جو نالج ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہ انٹیویشن جو ہے یہ ایک گڈ سورس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ وہ کامن سورسز ہے جس کے ذریعے ہم اپنے پرابلمس کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایکسپوجر ٹو فیلڈ سچویشن ہو گیا، تو یہ بھی میں آلریڈی پہلے ہی آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں اپنے سلائیڈ میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یہاں پر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں کی گئی جو کہ میں نے آپ کو وہاں پر بتائی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہم بڑھیں گے۔ اسی طرح سے کلینکل ایکسپیرینس آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پبلش اسٹڈی، جو اسٹڈیز آلریڈی پبلش ہوئی ہے، کلینکل نرسنگ پریکٹسز ہو گئے، ریسرچر اینڈ پیئر انٹریکشن، ریسرچر کا ایک دوسرے کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے یا مختلف گروپ کا جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ہم آئیڈیاز جو ہے لے سکتے ہیں پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اور نرسنگ لٹریچر کو اسٹڈی کرنے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، مختلف قسم کے پرابلم کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ یس سر۔ اوکے، ویری گڈ۔ دا سورس فار ریسرچ پرابلم وہی بات ہے جو کہ ہم پہلے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، کلینکل ایکسپیرینس آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ if you are an experienced or have a long experience of learning skills or observing existing nursing practice, you will probably have to deal with many problem imperfections, inconsistencies, puzzles اور some spaces۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے یا آپ کے پاس لرننگ اسکل ہے یا آپ نے جو ہے بہت ٹائم سے جو ہے کیا کیے ہیں، ایکسپیرینس گین کی ہے یا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، تو اس کا
کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اتنی قابلیت ہے کہ آپ مختلف قسم کے جو پرابلم ہے اس کو آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں. مختلف قسم کے جو انپرفیکشنزم ہے ٹھیک ہے سچویشن میں، تو اس انپرفیکشنزم کو آپ پرفیکشنزم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اگر کہیں پر جو ہے انکنسسٹنسیز آ رہی ہے ٹھیک ہے، مسلسل میں جو ہے تسلسل آ رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی کام جو ہے وہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے، اس میں جو ہے ڈسٹربنس آ رہی ہے ٹھیک ہے، تو اس کو آپ آسانی سے پھر کیا کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے پھر آپ سلوشن نکال سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو کلینکل ایکسپیرینس ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے، بہت زیادہ آپ کو جو ہے ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے، سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے کسی بھی قسم کے ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. سو تھرو your communication with patient and your professional experience you can find areas where knowledge is lacking and answer need to be found. ٹھیک ہے، سو آپ جب کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں کلینکل سیٹ اپ میں ٹھیک ہے اپنے پیشنٹ کے ساتھ یا اپنے ہیلتھ کیئر ممبرس کے ساتھ، تو آپ آسانی سے جو ہے ان تمام پرابلمس کو، ان تمام جگہ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جہاں پر نالج کی کمی ہوتی ہے اور جہاں پر نالج کی امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کمیوں کو پوری کرنے کے لیے ظاہری بات ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں، اقدامات کرتے ہیں. تو سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں ان کمیوں کے بارے میں پتہ چلے. تو ان کمیوں کے بارے میں ہمیں پتہ تبھی چلے گا جب ہم ان مختلف سٹیپس کو فالو کریں گے جو کہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، پبلش اسٹڈی ہے، مطلب یہ ہے کہ پہلے سے جو ریسرچ پبلش ہوئے ہیں ٹھیک ہے، تو اس کو اسٹڈی کرنے سے بھی ہمیں بہت سارے آئیڈیاز مل جاتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ان اے پبلش اسٹڈی the researcher problem identify an area of concern for population. ٹھیک ہے، ہمارے جو پرابلم ہوتے ہیں جس پر ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک پراپر پاپولیشن جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، سلیکٹ کرنے میں یہ ہمیں اسٹڈی دیتی ہے، اسٹڈی ہیلپ دیتی ہیں. انڈیکیٹ دا سگنیفیکنس آف دا پرابلم، اس پرابلم کو حل کرنے کی کتنی امپورٹنس ہے، اس پرابلم کو حل کرنے سے ہمیں کتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اس کی سگنیفیکنس کے بارے میں جو ہے ہمیں پتہ چل جاتی ہے جب ہم پچھلے ریسرچز کو اسٹڈی کرتے ہیں. پرووائڈ اے بیک گراؤنڈ فار دا پرابلم کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جو فیکٹرز ہوتے ہیں، جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، جو کازز ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایک اسکرین شاٹ جو ہے یہ پرووائڈ کرتی ہے. آؤٹ لائن دا نیڈ فار ایڈیشنل اسٹڈی ان اے پرابلم، اسی طرح سے اس پرابلم کو مزید آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، مزید کلیریفائی کرنے کے لیے بھی یہ ہمیں کیا کرتی ہے، ایک گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہمیں پچھلے ریسرچز کو اسٹڈی کرنے سے ہی ہمیں یہ سب کچھ، یہ سارے فائدے جو ہے ملیں گے. ٹھیک ہے، کلینکل نرسنگ پریکٹس ہو گئی تو یہ بھی آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ریسرچر اور پیئر کے ساتھ جب ہماری انٹریکشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے، تو اچھا جی، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو دوسرا سورس ہے جس کے بیس پر ہم اپنے ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمارے ساتھ نرسنگ لٹریچر ریویو آ جاتی ہیں، جو کہ آلریڈی سٹارٹ میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لٹریچر ریویو ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے. سو ریویوگ different database research journal and thesis and dissertation. Reviewing the literature is a way to identify a study to replicate because it establishes the credibility of the finding, extend the generalizability of the finding and provide support for theory development. ٹھیک ہے، سو ہم جو لٹریچر ریویو دیکھتے ہیں، تو لٹریچر ریویو دیکھنے کا جو بنیادی پرپس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس پرابلم کے حوالے سے ہم لٹریچر ریویو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آلریڈی اس پر دوسرے لوگوں نے بھی جو ہے ریسرچز کیے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں نے بھی اس پر جو ہے اپنے رائے دیے ہوتے ہیں. تو اس سے ایک آئیڈیا جو ہے ہمیں مل جاتا ہے کہ کیسے ہم اپنی جو ریسرچ فائنڈنگ ہے اس کو جو ہے آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لٹریچر ریویو
کرنے سے جو ہے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی جو فائنڈنگ ہے اس کی کریڈیبلٹی کو کیا کر لیتے ہیں، انہینس کر لیتے ہیں۔ کریڈیبلٹی سے کیا مراد ہے؟ کریڈیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی جو ایکسیپٹنس ہے، لوگوں کی جو ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پرابلم کے حوالے سے، مثال کے طور پر ایک پرابلم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس پر اگر میں دوسرے لوگوں کی فائنڈنگ کو بھی دیکھوں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اس پرابلم کو کمیونٹی کے ساتھ پریزنٹ کروں، تو ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ جو ہے ایسے ہوں گے جو کہ میرے ساتھ ایگری کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پرابلم جو ہے حقیقت میں کیا کرتی ہوں گی، ایگزسٹ کرتی ہوگی، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں نے بھی اس پر آلریڈی ریسرچز کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آلریڈی انہوں نے جرنل اس پر دیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی جو جنرلائزیبلٹی ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنرلائزیبلٹی کیا ہے؟ جنرلائزیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ اسپیسیفک سے جنرل کی طرف جب جاتے ہیں، سٹارٹ کے یونٹ نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ ایک ریسرچ ہے، آپ نے اس کو کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ریسرچ سے آپ کے پاس جو کنکلوژن آئی ہے، آپ کے پاس جو آؤٹ کم آیا ہے، تو آیا وہ آؤٹ کم جو ہے ایک اسپیسیفک کمیونٹی تک جو ہے لمیٹیڈ ہوگی، یا اس کو آپ اوور آل پاپولیشن پر اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو لٹریچر ریویو کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جو جنرلائزیبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے ریسرچ پرابلم کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم کسی پرابلم کے سلوشن کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو اس کی زیادہ تر چانسز ہوں گی کہ وہ جو سلوشن ہے اس کو ہم زیادہ تر لوگوں پر اپلائی کر سکتے ہو، یا کسی ایک کمیونٹی تک جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں رہے گا، بلکہ بہت سارے کمیونٹیز پر جو ہے ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے کمیونٹیز کے لیے وہ سیم طریقے سے ہی کام کرے گی۔ تو جنرلائزیبلٹی اس کی کیا ہو جاتی ہے، انکریز ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تھیوری ڈیولپمنٹ ہم کر رہے ہیں تو اس تھیوری کو ڈیولپ کرنے میں بھی یہ ہمیں ایک پراپر سپورٹ دیتی ہے لٹریچر ریویو کرنے، ٹھیک ہے، لٹریچر ریویو کرنے سے ہمیں یہ فائدے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی آپ اسٹوڈنٹس کو؟ جی سر۔ اچھا جی، ideas for research project often come from reading the nursing literature. Beginning nurse researchers can profit from regularly reading nursing journals, clinical, specialty journal, or research journals such as Nursing Research or the Western Journal of Nursing Research. ٹھیک ہے، کہتے سمپل بات ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بگنر نرس ریسرچر ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب وہ دوسرے لوگوں کے ریسرچ جرنل کو ریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کے تھیسس کو ریڈ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے آرٹیکلز کو پڑھتے ہیں، تو اس سے ان بگنر ریسرچرز کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ان کی جو نالج ہے اس میں امپرومنٹ بھی ہوتی ہے، اس میں جو ہے بہتری بھی آتی ہے، اور مختلف قسم کے آئیڈیاز ان کے مائنڈ میں جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پبلش ریسرچ رپورٹ یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے ایک ایسا سورس ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مختلف قسم کے جو ریسرچ پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کو جو ہے ایک پراپر طریقے سے ہم سارٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے سلوشن کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر کے ان پرابلم کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی اب تک ہم نے جتنے بھی ٹاپکس پڑھے ہیں تو یہ تمام ہمارے ساتھ کس چیز کے حوالے سے تھے؟ یہ اس چیز کے حوالے سے تھے کہ کیسے ہم ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، وہ کون سے اپروچز ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم مختلف قسم کے ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو مختلف ریسرچ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس پرسنل ایکسپیرینس ہونی چاہیے، آپ کے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونی چاہیے، آپ کے پاس جو ہے کلینکل ایکسپیرینس ہونی چاہیے، آپ کے پاس جو ہے لٹریچر ریویو ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو ہے مختلف چیزیں ہونے چاہیے، تو اس کے ذریعے پھر آپ آسانی سے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہے؟
کرٹیکنگ دا ریسرچ پرابلم. اچھا جی، ریسرچ پرابلم کو آپ کیسے کرٹیک کریں گے؟ گائیڈ لائنز آف کرٹیکنگ پرابلم اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ کلاس میں پھر ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے اور مزید اس کو کنٹینیو کریں گے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آج کا جو ہمارا نیا لیکچر ہے، نیا ٹاپک ہے، وہ ہے کرٹیکنگ دا ریسرچ پرابلم. مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی ریسرچ پرابلم جو ہے اس پر ہم جب ریسرچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا اس پر جب ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس پر اسٹڈی شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو ریسرچ پرابلم کو اسٹڈی کرنے سے پہلے آپ نے کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ چیزیں آپ کے اس ریسرچ پرابلم میں موجود ہو، اگر وہ باتیں جو ہے آپ کے ان ریسرچ کویسچن میں کیا ہو موجود ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے بیس پر پھر آپ جو ہے اس ریسرچ پرابلم پر ریسرچ کر سکتے ہیں اور ان پرابلمس کو جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، حل کرنے کے لیے ان کی جو سلوشن ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کچھ باتیں، کچھ فیکٹر جو ہے ان ریسرچ پرابلم میں موجود نہ ہو، تو پھر آپ کسی بھی طرح سے ان پرابلمس پر کسی قسم کی ریسرچ نہیں کر سکتے. تو کرٹیکنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، ریسرچ پرابلم کو کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ایک کرائٹیریا مختص کرتے ہیں. ٹھیک ہے، باؤنڈریز اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، مختص کرتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں، اگر اس حد تک یہ چیزیں اس میں موجود ہے تو تب ہم اس ریسرچ پرابلم پر ریسرچ کر سکتے ہیں، اس پر اسٹڈی کر سکتے ہیں. اگر موجود نہ ہو تو پھر ہم نہیں کر سکتے. تو اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں، جس کے بیس پر ہم ریسرچ پرابلم کو آگے پھر پروسیڈ کرتے ہیں، اس پروسیس کو ہم کرٹیکنگ کہتے ہیں. تو کرٹیکنگ دا ریسرچ پرابلم سے مراد یہ ہے کہ ریسرچ پرابلم میں وہ تمام کرائٹیریا جس کے بیس پر ہم اس پرابلم کو ریسرچ پرابلم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہاں یہ قابل غور پرابلم ہے یا یہ ایک قابل غور مسئلہ ہے، جس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جس کو حل کرنے کے لیے ہمیں ٹائم دینا ہے اور اس پر ہم نے کیا کرنا ہے، کام کرنا ہے. تو کرائٹیریا جو ہے اس کے لیے مختص کیا ہوتا ہے جس کو ہم کرٹیکنگ کہتے ہیں. تو اب ریسرچ پرابلم میں وہ کون سی باتیں ہونی چاہیے جس کے بعد پھر ہم ان پرابلم پر ریسرچ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہاں پر کچھ پوائنٹس مینشن کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، گائیڈ لائنز آف کرٹیکنگ پرابلم اسٹیٹمنٹ از، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈز دا ریسرچ رپورٹ کلیئرلی پریزنٹ دا ریسرچ پرابلم اور ڈز دا پرابلم ہیو ٹو بی انفرڈ. ٹھیک ہے، پہلی بات جو آپ نے پرابلم کے حوالے سے دیکھنی ہے، پہلا جو کرائٹیریا ہے جس کے بیس پر آپ نے کسی بھی پرابلم کو ریسرچ پرابلم کنسیڈر کرنا ہے یا اس کو ریسرچ پرابلم ڈکلیئر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈز دا ریسرچ رپورٹ کلیئرلی پریزنٹ دا ریسرچ پرابلم. آپ نے جو ریسرچ رپورٹ پڑھی ہے یا جو آپ ریسرچ رپورٹ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کیس اسٹڈی آپ کر رہے ہیں یا جو آپ آرٹیکل پڑھ رہے ہیں، کیا ان آرٹیکل میں کلیئرلی واضح طور پر اس پرابلم کو ریسرچ پرابلم جو ہے مانا گیا ہے، اس پرابلم کو جو ہے ریسرچ پرابلم ایکسیپٹ کیا گیا ہے، یا یہ جو پرابلم آپ کو نظر آ رہی ہے تو کیا یہ حقیقت میں کسی قسم کی ڈسٹربنس جو ہے یہ کریٹ کر رہی ہے یا کسی قسم کی آپ کی جو نارمل لائف ایکٹیویٹیز ہے اس میں مداخلت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو نارمل لائف ایکٹیویٹیز ہے اس کو متاثر کر رہی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز اس میں موجود ہے تو اس چیز کی بنیاد پر، اس بات کی بنیاد پر آپ پھر اس مسئلے کو جو ہے ٹائم دے سکتے ہیں، اس مسئلے کو آپ امپورٹنس دے سکتے ہیں اور اس پر آپ باقاعدہ سے ریسرچ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہے، واز دا پرابلم اسٹیٹمنٹ انٹروڈیوس properly, was it placed in a logical and easy to find location. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو پرابلم سٹیٹمنٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ پرابلم کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ پراپر طریقے سے اس پرابلم کو ڈیفائن کر رہی ہے، آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آ رہی ہے جس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، and was it placed in a logical and easy to find location. اور آیا اس کو ایسے طریقے سے پیش کیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ اس کو آسانی سے جو ہے لاجیکلی بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہو اور آسانی سے ان مسئلوں کو آپ جگہ
جگہ جو ہے آپ کو وہ نظر آتے ہو کہ ہاں یہ پرابلم جو ہے یہ واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہے اور بالکل اسی مسئلے پر جو ہے ہم کام کر سکتے ہیں اور اس کو مزید ہم بہتر سے بہتر اس مسئلے کو کیا کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ دو باتیں ایگزسٹ کرتی ہوں تو پھر آپ اس مسئلے کو امپورٹنس دے سکتے ہیں اور یہ قابل غور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، قابل طلب پرابلم ہے جس کو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، ٹائم دینا ہوگا اور اس کو پراپر طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ تیسری بات کیا ہے، is the problem statement clearly and concisely articulated, is the problem statement worded objectively، ٹھیک ہے، جو پرابلم آپ کو نظر آ رہی ہے، جو مسئلہ آپ جو ہے فیل کر رہے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پرابلم ہے، اس سے جو ہے ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز متاثر ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یا لوگوں کی جو نارمل فنکشننگ ہے اس میں جو ہے خلل آ سکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو پرابلم سٹیٹمنٹ ہے کیا اس کو کلیئرلی واضح طریقے سے، کنسائز مطلب ایکوریٹ طریقے سے اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ نہیں، آیا جو مسئلے پر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس مسئلے کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ جو بیان دیا گیا ہے تو آیا وہ بیان جو ہے واضح ہے یا نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری بات جو ہے آپ نے پھر کیا کرنی ہے، یہ دیکھنی ہے ریسرچ پرابلم میں، مطلب یہ ہے کہ ریسرچ پرابلم کو تو ہم پرابلم تبھی کنسیڈر کریں گے جب اس کی وجہ سے ہماری ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہو اور اس کی وجہ سے بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہو کمیونٹی میں، تو پھر ایسے جو مسائل ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ریسرچ پرابلم کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر ہم ریسرچ کر سکتے ہیں کہ یہ مسائل کس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، کون سے ایریاز میں یہ مسائل زیادہ ہے، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے، کیسی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے چیزیں جو ہے پھر ہم ریسرچ پرابلم پر جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ہم ریسرچ کے دوران دیکھتے ہیں، اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین باتیں ہو گئی ہے ریسرچ پرابلم کو کنسیڈر کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے مزید اگر ہم آگے جائیں تو مزید آپ جو ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ has the research appropriately delineated the scope of the problem, or is the problem too big or complex for a single investigation؟ تیسری بات، چوتھی بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ریسرچر ہے، ٹھیک ہے، جو ریسرچر ہے جو کہ ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں، جو کہ اسٹڈی کرنے والے ہوتے ہیں مختلف پرابلمس کو، ٹھیک ہے، تو ریسرچر اپروپریٹلی ڈیلیمیٹڈ دا اسکوپ آف دا پرابلم، جو پرابلم ہے، ٹھیک ہے، جو مسئلے ریسرچر کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو مسائل وہ دیکھ رہے ہیں، تو آیا وہ مسائل جو ہے کیا وہ تیزی سے پھیل رہی ہے یا وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم، یا جو پرابلم وہ کنسیڈر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو چیز پرابلم نظر آ رہی ہے تو آیا وہ واقعی میں حقیقت میں بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے آپ ایک سنگل انویسٹیگیشن کے ذریعے جو ہے اس کو آپ حل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر یہ بات ہوگی، اگر یہ چیز اس میں ہوگی، ٹھیک ہے، اس پرابلم سے ریلیٹڈ اگر یہ بات انوالو ہو تو پھر ہم کیا کریں گے، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ پھر ہم اس پرابلم کو پرابلم کنسیڈر کریں گے اور اس پر پھر ہم پراپر طریقے سے اسٹڈی کریں گے، اس کے لیے ایک پراپر حل نکالیں گے تاکہ وہ مسئلہ جو ہے جڑ سے ہم اس کو اکاڑیں اور جو پرابلم ہے اس کو ہم حل کر سکے۔ Does the problem statement clearly identify the research variables and the nature of the population being studied؟ ٹھیک ہے، جو ہمارے ساتھ پرابلم سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، پرابلم کے حوالے سے جو بیان ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ کلیئرلی جو ہے ریسرچ ویریبل جتنے بھی ہمارے ساتھ
فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ کیا کر رہی ہوتی ہے، ہمارے پاپولیشن کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے یا سیمپل کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، ان فیکٹر کو ہم ویریبلس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ریسرچ ویریبل اور جو ہمارے ساتھ پاپولیشن ہے جس کو ہم اسٹڈی کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ کیا اس کے حوالے سے یہ ریسرچ پرابلم جو ہے کلیئرلی ہمیں بتا رہی ہے، انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے یا نہیں؟ تو یہ تو کچھ باتیں ہیں جو کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے پریورٹائز کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایز اے کرائٹیریا کے طور پر ہم نے رکھنا ہوتا ہے۔ اور جب بھی ہم کسی پرابلم کو کیا کرتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں، تو اس کو ڈکلیئر کرنے سے پہلے یہ 5 چیزیں ہم نے اس میں دیکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں اس میں ہوں گی، یہ 5 باتیں اس میں ہوں گی، تو اس کے بعد آپ اس پرابلم ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ اگر یہ 5 باتیں نہ ہو تو پھر آپ اس پرابلم ڈکلیئر نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ اس پر ریسرچ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر مزید ہم آگے جائیں تو کہتے ہیں کہ ڈز اٹ جسٹیفیبل، جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں تو آیا کیا یہ مطلب جسٹیفیبل ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ریزن کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اپنے ریسرچ کو کنٹینیو کرنے کے لیے۔ ڈز اٹ فلو فرام پریویس سائنٹیفک انفارمیشن اور ریلیونٹ تھیوری، ٹھیک ہے، کیا یہ دوسرے جو مختلف سائنٹیفک انفارمیشن یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے ساتھ تھیوریز ہیں، تو آیا اس کے مطابق یا اس کو جو ہے ہم اس پر اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سے ڈز دا پرابلم ہیو سگنیفیکنس ٹو نرسنگ پروفیشن اینڈ ڈز دا ریسرچر ڈسکرائب دا سگنیفیکنس، جو پرابلم آپ کنسیڈر کر رہے ہیں یا آپ کو جو مسئلہ نظر آ رہا ہے، کیا اس مسئلے کی جو ہے نرسنگ پروفیشن میں امپورٹنس ہے، اہمیت ہے؟ اگر ہے تو کیا اہمیت ہے؟ کیا ریسرچر اس اہمیت کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کین دا ریسرچ پرابلم be adequately addressed through the collection of empirical data or it is more suitable to a debate، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ریسرچ پرابلم ہے، کیا اس ریسرچ پرابلم کو ہم امپیریکل ڈیٹا کے ذریعے جو ہے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، یا اس کو جو ہے ہم خالی ڈیبیٹس کے ذریعے بھی کیا مطلب اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو یہ کلیریفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ڈڈ دا researcher appear to consider such practical issues as time, facilities, resources and securing appropriate permission، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ریسرچر نے ان پرابلم پر ریسرچ کرنے کے لیے پراپر جتنے بھی ہمارے ساتھ پریکٹیکل ایشوز ہیں، جیسے کہ ٹائم کی فراہمی ریسرچر کے پاس ہے یا نہیں، فیسلٹیز اویلیبل ہے یا نہیں، ریسورسز ہے یا نہیں، اور پراپر پرمیشن ان کو ملی ہے یا نہیں اس پرابلم پر ریسرچ کرنے کے لیے، تو یہ کیا ہے، یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی پرابلم ڈکلیئر کرتے ہیں، ریسرچ پرابلم ڈکلیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس ریسرچ پرابلم کے لیے ہم مختلف سلوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ڈیفرینشیٹ دا ریسرچ پرابلم فرام دا ریسرچ پرپز، ریسرچ پرابلم اور ریسرچ پرپز جو ہے یہ ہمارے ساتھ دو مختلف چیزیں ہیں۔ پرابلم سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی کنڈیشن جس کی ہونے کی وجہ سے آپ کی جو نارمل ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، اس میں خلل آ جاتی ہے، اس میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے، اور آپ جو ہے اپنے روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو صحیح طریقے سے کرنے سے کیا ہو جاتے ہیں، قاصر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو کنڈیشن ہوتے ہیں، اس طرح کی کنڈیشنز کو ہم ریسرچ پرابلم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پری ایکلیپسیا کیا ہے؟ پری ایکلیپسیا جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو پریگنینسی کے دوران جو مختلف ایب نارمل کنڈیشن ہوتے ہیں اس کو ہم پری ایکلیپسیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، صحیح ہے۔ پری ایکلیپسیا یہ ہمارے ساتھ سیکنڈ لیڈنگ کاز ہے میٹرنل مورٹیلٹی کی ورلڈ وائڈ میں، مطلب پوری دنیا میں اگر میٹرنل مورٹیلٹی کی بات کریں، مطلب پریگنینسی کی وجہ سے جو مدر ڈیتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پوری دنیا میں جو دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ جو وجہ بنتی ہے پریگنینسی کے دوران مدر ڈیتھ کی، تو وہ کیا ہے؟ پری ایکلیپسیا ہے۔
تو پری ایکلیمزیا جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ اب ہمارے ساتھ ایک قابل غور کیا ہے، ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ٹائم بھی دینا ہوگا، فیسلٹیز بھی دیکھنی ہوگی، ریسورسز بھی دیکھنے ہوں گے، اور ایک پراپر پرمیشن کی بھی ہمیں ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کرٹیک ہو گیا، مطلب ایک کرائٹیریا ہو گیا اس مسئلے کو مسئلہ کنسیڈر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ریسرچ پرابلم کیا ہے، یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹارٹ میں ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، یا اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو نارمل ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو ٹربلنگ کنڈیشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اس طرح کی جو کنفیوژن ٹربلنگ کنڈیشن ہوتے ہیں اس کو ہم ریسرچ پرابلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ ریسرچ پرپس کیا ہے، ریسرچ پرپس یہ ہمارے ساتھ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ ریسرچ پرپس سے مراد یہ ہے کہ a concise clear statement of the specific aim اور goal of the study۔ آپ ریسرچ کر رہے ہیں نا، تو آپ ریسرچ کیوں کر رہے ہیں، آپ کس مقصد کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں، تو اس مقصد کے بارے میں جب آپ کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اس مقصد کے لیے یہ ریسرچ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ریسرچ پرپس کہتے ہیں۔ مطلب ریسرچ پرپس کی ڈیفینیشن کیا ہے، a concise clear statement۔ concise mean accurate، clear mean واضح بیان، جس میں آپ کیا کرتے ہیں، اپنے مطالعے کا جو مقصد ہے کہ میں کس مقصد کے لیے مطالعہ کر رہا ہوں یا کس مقصد کے لیے ریسرچ کر رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ نے واضح الفاظ میں بیان دیا ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ریسرچ پرپس کہتے ہیں۔ Summary of the overall goal of a study: a researcher might also identify several research aims or objective، ٹھیک ہے۔ سو آپ کی جو اوور آل اسٹڈی ہوتی ہے، آپ جو اوور آل مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مطالعہ کس بنیاد پر آپ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کلاس لے رہے ہیں، تو ہمارے کلاس لینے کا مقصد کیا ہے، پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سبجیکٹ کو صحیح طرح سے سمجھیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے طریقے سے سیکھیں کہ آسانی سے پھر ہم اپنے فائنل ایگزام کو اس اسٹڈی کی وجہ سے کیا کر سکے، کلیئر کر سکے۔ تو ہمارا اسٹڈی کرنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا اسٹڈی کرنے کا جو پرپز ہے وہ ایگزام کو کلیئر کرنا اور اپنے کنسیپٹ کو جو ہے امپروو بنانا ہے، تو یہ ہمارا پرپز ہے۔ تو ریسرچ پرپز جو ہے یہ ہمیں ہمارے اسٹڈی کا جو اوور آل گول ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ٹاپک پریگنینسی کیئر نیٹ ورک فار پریگننٹ وومین۔ سو پریگنینسی کیئر نیٹ ورک فار پریگننٹ وومین سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی پریگننٹ وومین ہیں تو ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے لیے ہم نے اسٹڈی کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم پریگننٹ وومین کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ پریگنینسی کے دوران اپنا کیسے خیال خود رکھ سکتے ہیں، کن کن چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، کن کن چیزوں سے جو ہے انہوں نے گریز کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اب ہمارے ساتھ ایک پرپز ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ the purpose of this study was to prevent, control pre-eclampsia اینڈ ریڈیوس میٹرنل مورٹیلٹی۔ مطلب یہ ہے کہ اب اگر ہم اس پر اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو میٹرنل مورٹیلٹی ہے، اموات کی جو شرح ہے، ٹھیک ہے، پریگنینسی کے دوران، تو اس کو ہم کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں، کیسے لوگوں کو ہم اس سے بچا سکتے ہیں، اور اس پر ہم پری ایکلیمپسیا پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے ہم جو مطالعہ کریں گے تو وہ ہمارا کیا ہوگا، ریسرچ پرپس کہلائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اوکے، ویری گڈ۔ اب یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، ہاؤ ٹو فارمولیٹ اے ریسرچ پرابلم۔ کیسے ہم ریسرچ پرابلم کو جو ہے اسٹیٹمنٹ کے فارم میں اس کو ہم ڈیفائن کریں گے، کیسے ہم ریسرچ پرابلم کو جو ہے پریزنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے اور اس کو آگے ڈسکس کریں گے۔ فارمولیٹ اے ریسرچ پرابلم اینڈ پرپس فار اسٹڈی، صحیح ہے۔
एग्जाम्पल आपको दिया गया है, कहते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च टॉपिक आर एडोलेसेंट स्मोकिंग, patient compliance, coping with disability, and pain management. Within each of these broad topics are many potential research problem. ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको टॉपिक दिए गए हैं, मिसाल के तौर पर एडोलेसेंट स्मोकिंग, ठीक है, जो एडोलेसेंट जो टीनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो जो स्मोकिंग करते हैं, पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट कितना परसेंट जो है डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक काम कर रहा है, कोपिंग विद डिसेबिलिटी, कैसे लोग जो है डिसेबिलिटी के साथ जो है चीज़ों को कोप कर सकते हैं, या डिसेबिलिटी को कैसे आप कोप कर सकते हैं, पेन को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और कहते हैं कि ये जो हमारे साथ टॉपिक है, तो हर एक टॉपिक में बहुत सारे पेचीदे प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम इज़ परप्लेक्सिंग और ट्रबलिंग कंडीशन, ठीक है, ट्रबलिंग कंडीशन, ऐसी कंडीशन, ऐसी हालत जो कि आपको ट्रबल में डाले, जो कि आपको तज़ब्ज़ुब का शिकार कर दे, जो कि आपको कंफ्यूजन में डाले, जो कि आपको शक में डाले, तो ऐसी कंडीशन को हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। सो बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम विद इन अ ब्रॉड टॉपिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जितने भी हमारे साथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्चर होते हैं, जो कि क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जितने भी रिसर्च प्रॉब्लम होते हैं, तो वो इसी तरह के जो ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है काबिल गौर होती है, काबिल गौर तलब होती है, ठीक है, तो ऐसे टॉपिक में रिसर्चर्स क्या करते हैं, दिलचस्पी लेते हैं और अपने जो प्रॉब्लम है उसको फिर आइडेंटिफाई करते हैं। सो द पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ टू सोल्व द प्रॉब्लम। रिसर्च करने का हमारा मकसद क्या होता है, जो प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट किया है उस प्रॉब्लम को हल करना, इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। सो टू कंट्रीब्यूट टू इट्स सोल्यूशन बाय एक्यूमुलेटिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम टू बी एड्रेस एंड इंडिकेट द नीड फॉर अ स्टडी। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब मसले के हवाले से एक बयानिया होता है, जो कि आपको इस बात पर कंपेल करती है, इस बात पर आपको मजबूर करती है कि हकीकत में ये मसला एग्जिस्ट करता है और ये मसला बहुत ही ज़्यादा पेचीदा मसला है, बहुत ही लोग इससे मुतासिर हुए हैं, तो इसलिए इसको जो है हमें क्या करना है, हल करना है, जो कि आपको कंपेल करती है कि इस पर काम किया जाए और इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल किया जाए। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं। समझ आ रही है? सर क्वेश्चन होगा जी, कुकिंग का, कुकिंग का इसमें क्या मतलब आएगा? किस चीज़ का? ये सर लिखा हुआ ना, कुकिंग विद डिसेबिलिटी। हाँ जी, कोपिंग विद डिसेबिलिटी। कोपिंग विद डिसेबिलिटी से मुराद ये है कि वो लोग जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिसेबिलिटी का शिकार हुए होते हैं, तो ऐसे लोग कैसे इस अपनी डिसेबिलिटी के साथ जो है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, और इस डिसेबिलिटी पर कैसे ये लोग जो है काबू पा सकते हैं। कोपिंग से मुराद बर्दाश्त करना। मिसाल के तौर पर अब एक बंदा है, ठीक है, नॉर्मली पहले कंडीशन उसकी ऐसी थी कि वो फिज़िकली बिल्कुल फिट थे, लेकिन किसी किस्म के हादसे की वजह से उस हादसे में उसका पाँव चला गया या हाथ चला गया, तो मतलब ये है कि एक पाँव या एक हाथ से वो डिसेबल हो गया है। तो अब इस डिसेबिलिटी को वो किस तरह से कोप कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, और इस डिसेबिलिटी के साथ वो कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं कोपिंग विद डिसेबिलिटी। ठीक है, सर थैंक यू। ओके, वेरी गुड। इसी तरह से फिर हमारे साथ आता है फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन।
اب جب ہم کوئی ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم کسی چیز پر ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں تو ریسرچ کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے لیے آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہوتے ہیں، اپنے لیے کچھ سوالات جو ہے وہ پہلے سے کیا کرنے ہوتے ہیں، پریپیئر کرنے ہوتے ہیں، جو کہ ہم نے ریسرچ کے دوران جب ہم کسی کمیونٹی وزٹ کرتے ہیں یا جب ہمارا پاپولیشن کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ انٹریکشن کے دوران ہم ان سے یہ کویسچنز کرتے جو کہ پہلے سے ہم نے تیار کیے ہوتے ہیں۔ کویسچن کرنے کا بنیادی مقصد ان لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ان لوگوں کی جو پرسپیکٹیو ہیں، ان لوگوں کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں، ان لوگوں کے جو نظریات ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکے۔ اس سے پھر ہم جو ہے مزید انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے، مزید اس ڈیٹا کی انالیسس کرتے ہوئے پھر ہم کیا کرتے ہیں، کنکلوژن نکالتے ہیں، جو کہ ہمارے ریسرچ کو کمپلیٹ کرنے میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ تو جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ کرنے سے پہلے یا ریسرچ کو سٹارٹ کرتے ہی ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں۔ آبجیکٹیو سے مراد یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے ہم ریسرچ کر رہے ہیں، اس ریسرچ میں ہم کیا کریں گے، کیسے ریسرچ کی شروعات کریں گے، کس طریقے سے ہم ریسرچ کریں گے، کس طریقے سے ہم ڈیٹا جو ہے کلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، کون سے لوگوں سے جو ہے ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے۔ تو یہ ہمارے کیا ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کویسچنئر جو ہے ہم نے کویسچنئرز تیار کرنے ہوتے ہیں جس کے بیس پر ہم ڈیٹا لیتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹ سے۔ سو ریسرچ آبجیکٹیو کیا ہے، ریسرچ آبجیکٹیو پر اب ہم بات کریں گے۔ A research objective is a declarative statements that identify specific accomplishment the researcher hopes to achieve۔ ٹھیک ہے، وہی بات ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو کہی۔ ڈکلیریٹو اسٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایسے اسٹیٹمنٹ جس میں آپ نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم کیا کر رہے ہیں، پریگنینسی پر ریسرچ کر رہے ہیں یا پریگنینسی پر ریسرچ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب پریگنینسی یہ ہمارا ٹاپک ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے آبجیکٹیو کیا ہوں گے، مثال کے طور پر سب سے پہلے تو ہم پریگنینسی کو ڈیفائن کریں گے کہ پریگنینسی ہے کیا۔ تو ڈیفینیشن آف پریگنینسی، ایلیبوریٹ دا پریگنینسی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ پہلا آبجیکٹیو ہوگا۔ دوسرا آبجیکٹیو کیا ہے، ویریس فیزز آف پریگنینسی۔ پریگنینسی کے ہمارے ساتھ جو مختلف فیزز ہے، ٹوٹل ہمارے ساتھ 3 ٹرائمیسٹر ہوتے ہیں، ہر ایک ٹرائمیسٹر جو ہے یہ 3 منتھ پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ٹوٹل ہمارے ساتھ 9 منتھ پر مشتمل یہ ایک ڈیوریشن ہوتا ہے۔ ویکس کی اگر ہم بات کریں تو 40 ویکس پر مشتمل یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، پریگنینسی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ڈکلیریٹو اسٹیٹمنٹس کی، تو ڈکلیریٹو اسٹیٹمنٹ میں کیا ہو گئی، فیزز آف پریگنینسی، پریگنینسی کے فیزز کے حوالے سے کیا کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے فیمیلز کو، صحیح ہے، وومنس کو۔ اسی طرح سے ہاؤ ٹو مطلب یہ ہے کہ کیسے آپ اپنے جو نیوٹریشنل سٹیٹس ہے اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں پریگنینسی کے دوران، تو یہ آپ کا تیسرا آبجیکٹیو ہوگا۔ تو ریسرچ آبجیکٹیو جو ہے یہ ہمارے ساتھ ڈکلیریٹو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم نے کیا کرنے ہوتے ہیں، جس کو ہم نے ریسرچ کے دوران اس کو اچیو کرنے ہوتے ہیں کہ یہ کام جو ہے میں نے کرنے ہیں، ان مسائل پر میں نے بات کرنی ہے، کام کرنا ہے۔ ایگزامپل، وومن ویوز آن ہینڈلنگ اینڈ مینیجنگ دیئر بریسٹ کینسر ان پاکستان میں اور پوری دنیا میں آپ سب کو پتا ہے کہ بریسٹ کینسر آج کل بہت زیادہ کامن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہر 10 لوگوں میں آپ کو 6 یا 7 لوگوں میں بریسٹ کینسر دیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اتنا کامن ہو چکا ہے، کیونکہ جو فیمیلز ہیں ایک تو وہ ان اویئر ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے ہم اپنے بریسٹ کی ایگزامینیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیلی بیس پر یا منتھلی بیس پر۔ تو اگر وہ خود ان کو اگر پتہ ہوتا، ٹھیک ہے، کہ بریسٹ ایگزامینیشن ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر کسی قسم کی جو کینسر کی علامات ہے اس کو وہ ٹائم پر جو ہے ڈیٹیکٹ کر کے اس کا ٹائم پر علاج کرتے، اور کسی قسم کی جو بریسٹ کینسر کے جو کیا کہتے ہیں ورس کنڈیشن ہے اس سے یہ آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ڈیو ٹو لیک آف ایجوکیشن، لیک آف اویئرنیس، جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ بریسٹ کینسر ہو بھی سکتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے ہم اپنے بریسٹ کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں خود، اور کیسے ہم جو ہے
کسی قسم کی ایب نارملٹی کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا بر وقت جو ہے علاج کر کے مختلف قسم کے بریسٹ کینسر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، مثال کے طور پر ہمارے ساتھ ریسرچ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے فیمیلز کو کیا کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے بریسٹ کینسر سے بچا سکتے ہیں اور کیسے وہ اپنے بریسٹ کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ایک آبجیکٹیو ہو گیا. ٹھیک ہے، سو دا آبجیکٹیو آف دس اسٹڈی واز ٹو، اس اسٹڈی کا آبجیکٹیو کیا ہوگا، ٹو ایگزامائن اینڈ انالائز the experiences of women and their perception on handling and managing breast cancer. ٹھیک ہے، کہ ہم کیا کریں گے، ہم معلوم کریں گے کہ کیسی جو فیمیل ہوتے ہیں جن کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے وہ اس کو جو ہے ہینڈل کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، معلوم کرنا ہوتا ہے. تو ہماری جو یہ ٹاپک ہے، اس ٹاپک کا ہمارے ساتھ جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہوگا کہ کیسے فیمیل جو ہے بریسٹ کینسر کے ساتھ وہ کیا کرتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے مینٹین رکھتی ہے، یا بریسٹ کینسر کے ساتھ وہ کیسے جو ہے زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے خیالات کیا ہوتے ہیں بریسٹ کینسر کے بعد، اس کو جاننا یہ ہمارا ایک آبجیکٹیو ہو گیا. تو یہ آبجیکٹیو جو ہے یہ ہمارے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کے بغیر آپ کا ریسرچ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ اوکے، ویری گڈ. اسی طرح سے اگر ہم مزید آگے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو a good research question is essential to guide your research paper, project or thesis. It pinpoint exactly what you want to find out and give your work a clear focus and purpose. سمپل بات ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلے ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا، تو اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، مختلف سوالات جو ہے آپ کے ذہن میں جو ہے پیدا ہوتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات جو ہے آپ نے کیا کرنے ہوتے ہیں، ڈھونڈنے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے کویسچنئر جو ہے وہ افیکٹو ہو، افیکٹو سے مراد یہ ہے کہ ایسے کویسچن ہو جس کا آپ کو جو ہے صحیح طریقے سے ڈیٹا ملتا ہو. ٹھیک ہے، ایکوریٹ انفارمیشن آپ کو ملتی ہو اور ٹو دا پوائنٹ انفارمیشن آپ کو ملتی ہو. تو گڈ ریسرچ کویسچن جو ہے یہ انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کے ریسرچ پیپر کو افیکٹو بنانے کے لیے. کیونکہ جو کویسچنز ہوتے ہیں یہ اصل میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس چیز کے حوالے سے آپ نے کویسچن بنائے ہوتے ہیں تو اسی چیز سے ریلیٹڈ آپ کو یہ ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اب مثال کے طور پر فیمیل کو کہتی ہیں کہ آپ نے اپنے بریسٹ اسیسمنٹ کی ہے یا نہیں، تو یہ ایک کویسچن ہو گیا. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بریسٹ اسیسمنٹ آتی ہے یا نہیں، تو یہ آپ کے پاس دوسرا کویسچن ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ آپ ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جاننے کے لیے کہ آیا لوگوں میں، فیمیل میں اس کا شعور ہے یا نہیں. تو یہ کویسچن جو ہوتے ہیں یہ آپ کی ریسرچ کو جو ہے ایز گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گائیڈ لائن کے طور پر کام کرتی ہے. تو اگر آپ کے کویسچن افیکٹو ہوں گے تو آپ کا ریسرچ پیپر جو ہے وہ بھی پھر بہت زیادہ افیکٹو ہوگا. ٹھیک ہے.